मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला अहलि बैतिहि अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। अस्सलामु अलैका या अली इब्न मुतरज़ा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन मोहतरम, रोज़ा मुनव्वरा इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जानिब से हफ्तावार प्रोग्राम बज़्म शम्स शमूस में एक बार फिर आप तमाम मोमिनीन को खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन मोहतरम, जहाँ अल्लाह ताला की ज़ात ने इस्लाम को तमाम साबका अदियान पर फ़ौक़ियत और बरतरी अता फ़रमाई, जहाँ अल्लाह की ज़ात ने आखिरी पैगम्बर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम अम्बिया का सरदार बनाया, वहीं पर अल्लाह ताला की ज़ात ने आखिरी नबी की उम्मत को भी बाकी तमाम उम्मतों पर फ़ौक़ियत और अफजलियत अता फ़रमाई। लेकिन तारीख़ गवाह है कि जितना इख्तलाफ इस उम्मत में पाया गया, इतना इख्तलाफ साबका उम्मतों में नहीं था। हमारे साथ इस मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए मौजूद हैं पाकिस्तान के मायनाज़ आलिम दीन, इत्तेहाद व वहदत के अलमबरदार। जहाँ जहाँ कहीं भी पाकिस्तान में बिलखुसूस और दुनिया में बिलउमूम इत्तेहाद व वहदत की गुफ्तगू आएगी, बात आएगी, वहाँ पर क़िबला का नाम सुनहरी हरूफ में लिखा जाएगा। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान की मायनाज़ हस्ती जनाब हजरुल इस्लाम वल मुस्लिमीन अल्लामा आरिफ हुसैन वाहिदी साहब। क़िबला आपको खुश आमदीद करते हैं अपने प्रोग्राम में और बहुत वेलकम करते हैं अपने प्रोग्राम में। क़िबला, मुसलमानों में दो बहुत बड़े जो ग्रुप कह सकते हैं, फ़िरके कहते हैं, शिया और सुन्नी, जो मुसलमानों जो मिल के एक जो तबका बनता है जिसे मुसलमान कहते हैं। हमेशा कोई ना कोई कहीं ना कहीं पर भी देखने मिलता है कि मुसलमानों में इख्तलाफात रहते हैं। कुरान करीम जो मुसलमानों के लिए एक नमूने अमल किताब है और जो मुसलमानों के लिए एक हिदायत का रास्ता है, जो हिदायत का एक मसीर दिखाती है मुसलमानों को, कुरान करीम ने इस मौजू पर क्या गुफ्तगू फरमाई वहदत के लिए, इत्तेफाक के लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैका या अली इब्न मूसा रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम। सआदत नसीब हुई कि बड़े अरसे के बाद हरम मुक़द्दस मौला इमाम रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम में हाज़िरी हुई और यहाँ ये भी सआदत समझता हूँ कि इमाम रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नाम से जो उर्दू चैनल है उसमें इस अहम मौजू पर गुफ्तगू का आपने मुझे टाइम दिया और बोलने का मौका फ़राहम किया। आपका भी शुक्रिया। मैं समझता हूँ कि वहदत एक ऐसा नुक्ता है जो अल्लाह के नज़दीक सबसे ज़्यादा पसंदीदा है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारी ज़िंदगी इस वहदत का पैगाम दिया है। हुज़ूर के बाद भी आज तक 1400 साल में जितनी वहदत उम्मत की ज़रूरत है, इतनी किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है। कुरान इरशाद फरमाता है, इन्ना हाज़िही उम्मतुकुम उम्मतन वाहिदा व अना रब्बुकुम फ़अबुदून। ये उम्मत वाहिदा है, उसके बाद मैं ही रब हूँ, मेरी इबादत करो। उम्मत वाहिदा, हुज़ूर अल्लाह ताला उम्मत वाहिदा के बारे में बाकायदा ये। इसके अलावा उम्मत वसत भी कहा, व जालना कज़ालिका जालनाकुम उम्मतन वसतन, हमने तुमको उम्मत वसत बनाया। और तीसरा जुमला है, कुंतुम उखरजत लिन्नास उम्मतन खैर उम्मतन, आगे तुम्हें खैर उम्मत के तौर पे, अफजल उम्मत तौर पे तुम्हें भेजा गया है। तो ज़िम्मेदारियाँ क्या हैं? तामुरून बिल मारूफ़ व तनहौना अनिल मुनकर। मैं ये समझता हूँ कि जो अम्र बिल मारूफ़ है, सबसे ज़्यादा वहदत की ज़रूरत है। नही अनिल मुनकर जो है वो फ़िरका वारियत और फ़िरका गराई और ये जो इख्तिलाफ़ात और तनाज़ात हैं, इनसे बचने। एक और मकाम पे कुरान इरशाद फरमाता है, वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफ़र्रक़ू, आगे इकट्ठे रहो और आपस में फ़िरका ना बनो। एक और इरशाद है, जल्दी मैं कह रहा हूँ, ला तनाज़ऊ फ़तफ़शलू व तज़हब रिहुकुम, आपस में लड़ो नहीं, तनाज़े में न पड़ो। देखें, जैसे शराब के बारे में ला तशरबुल खम्र, जैसे है दूसरे मुख्तलिफ़ गुनाहान कबीरा के हवाले से कि ये ना करो, इसी तरह ये भी जुमला है कि ला तनाज़ऊ, नहीं है, नहीं ये तहरीमी है, आगे आपस में तनाज़ा ना करो। बहुत बड़ा गुनाह है, बहुत बड़ा फितना है
چونکہ تنازع سے امت میں کمزوری آتی ہے۔ اور پھر خدا ایک اور مقام پہ ارشاد فرماتا ہے وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، آگے یاد کرو اللہ کی اس نعمت کو جب تم آپس میں دشمن تھے، اللہ نے تمہارے دلوں میں تالیف پیدا کی، محبتیں پیدا کی۔ تو اللہ تعالیٰ کا تو پیغام ہی یہی ہے۔ پورا قرآن اٹھا کر دیکھیں کہ امت متحد رہے، امت اکٹھی رہے۔ اور قرآن مجید کے بعد اگر حدیث رسول مقبول کی طرف آئیں، اس میں بھی ہمیشہ حضور نے وحدت کی تلقین کی ہے، امت کو اکٹھا رہنے۔ یہ جو مومن کی عزت ہے، کسی اہل ایمان کی عزت کرنا ہے کہ قلب المومن عرش الرحمن، یہ کیوں ہے؟ اس لیے تاکہ ایک دوسرے کا احترام کرو۔ اور کسی مومن کی انسلٹ کرنی اور توہین کرنی بہت بڑا گناہ ہے، کبیرہ ہے۔ یہ اس لیے ہے تاکہ امت ہاتھوں میں ہاتھ دے کر اکٹھے رہیں۔ یہ حضور کے دور میں بھی ضروری تھا۔ اور پھر مسلکوں کی بات آپ نے کی ہے کہ دو مسلک ہیں، اب تو بہت سارے بن چکے ہیں میں سمجھتا ہوں، لیکن میں سمجھتا ہوں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں ایک بڑی بات کرنے جا رہا ہوں کہ حضور کے دور میں کوئی مسلک نہیں تھا، مسلکوں کی تقسیم نہیں تھی، وہی دین اصل اسلام تھا جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لائے تھے۔ اور اس دور میں ہم نے تو کہیں نہیں دیکھا کہ کچھ مسجد نبوی میں نماز پڑھتے ہیں اور کچھ اور مسجد میں جا کے اکٹھے نماز پڑھتے تھے، اور سب کا محور اور مرکز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے، جو راہبر بھی تھے، پیشوا بھی تھے، سب سے بڑے مرشد بھی تھے، سب سے بڑے چیف جسٹس بھی تھے، آرمی چیف بھی تھے، سب کچھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور سب اہل بیت اطہار اور صحابہ کرام سب ان کے ساتھ تھے۔ تو وحدت کا پیغام جہاں قرآن دیتا ہے، وہاں حدیث بھی دیتی ہے، وہاں اسوہ مقدس ہے حضور اکرم، اور اہل بیت اطہار بھی وہی پیغام دیتے ہیں آگے وحدت کے ساتھ۔ اور پھر یہ ایک طبیعی چیز ہے علوم انسانی کے حوالے سے، آگے جناب ہم اگر وحدت میں ہوں گے تو دنیا میں کوئی عزت و آبرو ہوگی، دنیا میں ہماری کوئی بات سنے گا۔ اگر ہم انتشار و افتراق میں ہوں گے، دنیا ہماری کوئی عزت نہیں کرے گی، کوئی ہماری بات نہیں سنے گی۔ لذا جو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پوری دنیا میں ہمارا پیغام، اور میں خراج تحسین پیش کروں گا حضرت بانی انقلاب حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے بہت بڑا قدم اٹھایا۔ آتے ہی انہوں نے دنیا کو وحدت کا، دنیا اسلام کو وحدت کا پیغام دیا، اور اب رہبر معظم بھی وہی پیغام آگے بڑھا رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں یہ ہوتا ہے عالم اسلام کی راہبری کرنا، یہ ہوتا ہے امت مسلمہ کی راہبری کرنا۔ اگر اتحاد و وحدت میں امت ہوگی تو ہم عزت میں ہوں گے، نہیں تو آج کی دنیا کے جو خناس بیٹھے ہیں دشمن، وہ ڈیوائیڈ اینڈ رول کے تحت امت کو تقسیم کر کے ہمارے اوپر اپنا تسلط اور غلبہ رکھیں گے اور امت کو رسوا کر کے رکھیں گے۔ ابھی آپ سے یہی سوال کرنے والا تھا کہ آپ کی نظر میں یہ جو فرقہ بازی ہے، فرقہ واریت ہے، تفرقہ ہے امت کا، کیا یہ دشمن کو مزید طاقتور بنا سکتا ہے اور بناتا ہے کہ دشمن ہمیں توڑ کے ہم پہ حکومت کرے؟ دیکھیں میں دو چیزیں عرض کروں گا۔ ایک ہے مسلمان عوام، دیکھیں الحمدللہ عوام جو ہیں وہ جو بھی کلمہ گو ہیں ایک دوسرے کا احترام کرتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہیں۔ آپ معاشرے میں دیکھیں ہر جگہ، وہ کسی ملک میں بھی ہو، جب ایک محلے میں کوئی سانحہ ہو جاتا ہے، اس میں نہیں دیکھا جاتا کہ یہ شیعہ ہے یہ سنی ہے، وہ سب ایک دوسرے کے ساتھ ہوتے ہیں۔ علماء جو برجستہ علماء ہیں، جو ذمہ دار ہیں، جو اہل علم ہیں، واقعاً جو سمجھتے ہیں قرآن و حدیث کے پیغام کو، وہ بھی اسی طرح اکٹھے ہوتے ہیں۔ یہ جو ایجنڈا ہے نا فرقہ واریت پھیلانے کا، مسالک کو باہم لڑانے کا، یہ یا تو عالمی طاقتوں کا ایجنڈا ہے جو اپنے مخصوص مفادات کے لیے یہ کام کرتے ہیں تاکہ امت متحد نہ ہو، امت میں انتشار رہے، اختلاف رہے، یا پھر وہ ان کے ایجنٹ جو ہمارے معاشرے میں موجود ہیں ان کو ظاہر فیڈ کیا جاتا ہے، ان کو پش کیا جاتا ہے کہ آپ آگے بڑھیں اور مسلمانوں میں اختلاف ڈالیں۔ چونکہ سامراج یہ سمجھتا ہے، سامراجی قوتیں یہ سمجھتی ہیں مسلمان اگر اکٹھا ہوگا تو ہماری شکست ہے۔ ہم ان پہ تسلط تب ہی قائم کر سکتے ہیں جب مسلمانوں میں انتشار و افتراق ڈالیں۔ تو میں سمجھتا ہوں فرقہ واریت جو لوگ پھیلاتے ہیں، جو عناصر پھیلاتے ہیں، آج کی دنیا میں تو بڑا واضح ہے کہ فرقہ واریت امت مسلمہ کی پشت میں خنجر لگانا ہے۔ تو جو لوگ یہ پھیلاتے ہیں وہ یا جو غیر ملکی طاقتیں ہیں ان کو خوش کرنے کے لیے ان کے ایجنٹ بن کر، ان کے نمائندہ بن کر ہمارے معاشرے میں انتشار پھیلاتے ہیں، یا پھر یہ ہے کہ اپنے مخصوص چھوٹے چھوٹے مقاصد ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہماری روزی کا ذریعہ ہی یہی ہے۔ بعض
بعض ایسے گروہ بھی ہیں بر صغیر میں جنہوں نے اپنی جماعتیں اپنے گروہ بنائے ہی اس انتشار کی بیس پر ہے. اگر یہ انتشار نہ ہو تو ان کا وجود ہی ختم ہو جائے گا. حضرت امام نے فرمایا تھا کہ آپ لوگ نماز میں ہاتھ باندھنے اور کھولنے پر بات کر رہے ہیں اور دشمن آپ کے ہاتھ کاٹنے پر لگا ہوا ہے. بڑا امام کا جو جملہ تھا. قبلہ آپ کی جو کاوشیں ہیں جو محنتیں ہیں بالخصوص پاکستان میں اتفاق و اتحاد کے حوالے سے وہ ڈھکی چھپی نہیں ہیں. اس کا پوری دنیا کے لیے آپ کیا فرمائیں گے؟ سد باب کیسے کر سکتے ہیں یہ فرقہ واریت کو روکنے کے لیے؟ ایک جو نسل کشی ہو رہی ہے مسلمانوں کی اس کو روکنے کے لیے کیا تدارکات کرنے چاہیے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ عالمی سطح پہ جن لوگوں نے یہ کام کیا ہے بڑا کام کیا ہے. سعودی عرب کے کچھ علماء نے رہبر معظم میں انقلاب کو خط لکھا تھا مقدسات کے احترام کے حوالے سے. آغا نے بہت ہی خوبصورت جواب دیا ہے. ہم اس خط سے پورے ملک میں ایک استفادہ کرتے ہیں. جو لوگ کہتے ہیں کہ تم لوگ مقدسات کا احترام، ہم وہ خط دکھاتے ہیں. آیت اللہ العظمیٰ آغا سیستانی کا بہت پیارا ایک فتویٰ ہے. وہ کہتے ہیں کہ اہل سنت ہمارے اتحادی اور بھائی نہیں ہیں بلکہ ہماری جان ہے. میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑا جملہ ہے. مقابلے میں علماء اہل سنت نے بھی جو پیغام دیے ہیں، جامعۃ الازہر کے جو شیخ گزرے ہیں انہوں نے بہت خوبصورت پیغام دیا ہے. مذاہب خمسہ جو ہیں اس کو اجاگر کیا ہے. میں سمجھتا ہوں ایک علمی حوالے سے ہے اتحاد و وحدت، یا جو اختلاف ہے ان میں مناظرہ ٹائپ چیزیں شروع کرنا ایک وہ ہے. ایک ہے نہیں مخصوص مقاصد کے لیے یہ جو ہے اختلاف ڈالتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو مخصوص مقاصد کے لیے اور ان کے جو مخصوص اہداف ہے اس کے لیے ڈالتے ہیں وہ قابل مذمت ہے. باقی اتحاد ہے کیا؟ اتحاد و وحدت یہ نہیں ہے کہ ایک شیعہ اپنا مذہب چھوڑ کے سنی ہو جائے، سنی اپنا مذہب چھوڑ کے شیعہ ہو جائے. یہ انضمام ہوتا ہے. یہ اتحاد نہیں ہے، یہ انضمام ہے. یہ ہم اس کی بات نہیں کرتے. ہم یہ کہتے ہیں کہ قدر مشترک اور درد مشترک، جو مشترکات ہیں تمام مسالک میں ان پہ ہم جمع ہو جائیں، اور جو مختلف فی چیزیں ہیں ان کو اپنے اپنے انداز میں، آسن انداز میں، مثبت انداز میں بیان کرو. گزشتہ جو تاریخ ہے جس میں بعض ایسی چیزیں ہو سکتا ہے کسی کی انسلٹ ہو یا توہین ہو، ہم ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ ان کو بھی پازیٹیو انداز میں بیان کیا جائے حتیٰ کسی کی دل آزاری نہ ہو. سب سے بڑی چیز ہے دل آزاری. اگر دل آزاری نہیں ہوگی تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مسلم معاشرہ جو ہے یکجا رہے گا، اتحاد و وحدت قائم رہے گی. اور عالمی سطح پہ بھی ہم نے مختلف کانفرنسوں میں ہم شرکت کرتے ہیں، مختلف پروگرام میں شرکت کرتے ہیں. ہمارا پیغام یہی ہے کہ اگر ہم متحد ہوتے، میں یہ جملہ بڑا کہہ رہا ہوں، متحد ہوتے تو فلسطین پہ یہ ظلم نہ ہوتا، غزہ میں یہ ظلم نہ ہوتا، جنوبی لبنان میں یہ ظلم نہ ہوتا. ہم اگر متحد ہوتے کشمیر میں یہ ظلم نہ ہوتا. میں سمجھتا ہوں یہ جو ظلم ہو رہا ہے ہمارے انتشار و اختلاف کی وجہ سے، تو ہم ہمیشہ پوری امت کو یہ پیغام دیتے ہیں آئیں مل کر اکٹھے آگے چلیں تاکہ امت سرفراز ہو. اور یہ جملہ میں کہتا رہتا ہوں کہ جب ہم اکٹھے ہوتے ہیں سامراج پریشان ہوتا ہے، مایوس ہوتا ہے، یہودی پریشان ہوتے ہیں. لیکن جس وقت ہم وہ کرتے ہیں اتحاد کی بات کرتے ہیں اس وقت یہ اسرائیل اور یہ سامراجی قوتیں جو ہیں یہ وہ خوش ہوتی ہیں کہ آپس میں اختلاف کر رہے ہیں. میں دوبارہ کہہ دوں کہ اگر اتحاد کی بات کرتے ہیں تو دنیا کی سامراجی طاقتیں امریکہ، اسرائیل، یہ پریشان ہو جاتے ہیں. اور جب ہم آپس میں فرقہ واریت کی بات کرتے ہیں تو یہ خوش ہوتے ہیں اور امت کے جو مخلص ہیں وہ پریشان ہو جاتے ہیں. قبلہ اتحاد و وحدت کا جو نمونہ عمل پیش کیا گیا، جیسے حزب اللہ، حسن نصر اللہ کے جو ان کی تنظیم تھی ان کی طرف سے، اور جناب جو حماس تھی ان کی طرف سے، باقاعدہ صرف قبلہ اول کے احترام میں، قبلہ اول کی آزادی کے لیے. تو اگر اسی طرح نمونہ عمل اگر مسلمانوں میں آ جائے، باقی چاہے وہ پاکستان ہو، چاہے ہندوستان ہو، چاہے دنیا کا کوئی ملک ہو، اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ اور یہ جو فرقہ واریت کا میں آپ سے پہلے عرض کی تھی کہ اس کے تدارکات کے جو آپ نے اقدامات پاکستان میں کیے ہیں اس کی ضرورت پوری دنیا میں کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ میں عرض کروں کہ سید حسن نصر اللہ خدا رحمت کرے ہیرو تھے دنیا کے. میں سمجھتا ہوں سب مسلمانوں کے ہیرو. اس وقت ان کی شہادت کے بعد
بڑے بڑے لوگ سب مسالے کے ان کی جو خدمات ہیں ان کو خراج تحسین پیش کر رہے ہیں، اور ان کی بڑی خدمت یہ تھی کہ انہوں نے امت کو اکٹھا کیا، انہوں نے تمام مسالے کو اکٹھا کیا۔ فلسطین میں شہید ہی کوئی شیعہ ہو، لیکن انہوں نے اپنی جان قربان کر دی فلسطینیوں کے لیے۔ اپنے جوان کتنے شہید ہو رہے ہیں فلسطینیوں کے لیے۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا نمونہ ہے، اور دیگر ممالک میں بھی ہے، لیکن پاکستان میں عرض کروں گا کہ 1980 کے بعد مسلسل ایک عالمی سازش اور اندرونی سازش کے تحت فرقہ واریت کو پھیلایا گیا، اور اس فرقہ واریت سے دہشت گردی نے جنم لیا، اور وہ آگے بڑھتی رہی۔ 1995 میں آ کر بزرگ علماء نے، تمام مسالے کے بزرگ علماء نے یہ فیصلہ کیا کہ ہمیں اس کے مقابلے میں بند باندھنا ہوگا، ورنہ یہ فرقہ واریت ملک کے لیے تباہ کن ہے، امت مسلمہ کے لیے بھی تباہ کن ہے۔ تو اس میں نام لوں گا، میرے لیے انتہائی قابل قدر ہیں حضرت علامہ شاہ احمد نورانی، جو قائد اہل سنت تھے، مرحوم ہو گئے۔ حضرت قاضی حسین احمد رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا سمیع الحق رحمۃ اللہ علیہ، حضرت علامہ سید ساجد النقوی، حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب، جناب پروفیسر ساجد میر صاحب۔ یہ 6 شخصیات ایسی تھیں جن کی بڑی پازیٹیو سوچ، اور انہوں نے بہت خوبصورت اقدام کیا کہ سب اکٹھے ہوئے اسلام آباد میں، اور انہوں نے ملی یکجہتی کونسل کے پلیٹ فارم کو تشکیل دیا تاکہ امت متحد ہو اور اس فرقہ واریت کے مقابلے میں بند باندھ۔ میں سمجھتا ہوں کہ اب یہ بزرگان بہت سارے چلے گئے، کچھ موجود ہیں، لیکن اس 1995 سے لے کر آج تک 29 سال ہو گئے یہ ملی یکجہتی کونسل کا پلیٹ فارم چل رہا ہے، اور جو وسعت پیدا ہوئی۔ اس وقت میں آپ کو عرض کروں کہ میں ملی یکجہتی کونسل کا اس وقت نائب صدر ہوں، اور 29 جماعتیں مختلف مسالے کی اس میں موجود ہیں، اور اتنی محبت کے ساتھ، اتنے بھائی چارے کے ساتھ جو ہی کوئی حادثہ ہوتا ہے، بنگلہ دیش میں کچھ جماعت اسلامی کے لوگوں کو پھانسی پہ لٹکایا گیا، ہم سب اکٹھے احتجاج کیا۔ فلسطین میں ہو رہا ہے، جو کچھ باقی علاقوں میں ہو رہا ہے، اس میں ہم سب اکٹھے ہیں۔ پاکستان میں اگر کوئی دہشت گردی ہوتی ہے، ہم سب اکٹھے ہوتے ہیں، اس کی مذمت کرتے ہیں، اور ہاتھوں میں ہاتھ دے کر کھڑے ہوتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں یہ ملی یکجہتی کونسل نے پاکستان کی فضاؤں میں اچھا پروگرام، اور صرف پاکستان نہیں، ہم نے کئی انٹرنیشنل کانفرنسیں کرائی ہیں اسلام آباد میں، جس میں تمام ممالک سے، حتیٰ ہندوستان سے، افغانستان سے، مصر سے، سعودی عرب سے، ایران سے، عراق سے وفود آ کر شامل ہوئے، اور انہوں نے ہمارے اس اتحاد و وحدت کے پیغام کو اور اس عملی جد و جہد کو سراہا، اور کہا کہ یہ تمام ممالک میں ضرورت ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح، اس انداز میں، جیسے اب بھی ہم بڑے بھرپور انداز میں چل رہے ہیں، ہمارے ابھی تازہ انتخابات ہوئے ہیں، اہل سنت کے بہت بڑے لیڈر ہیں، پیشوا ہیں، حضرت صاحبزادہ ابوالخیر زبیر صاحب، وہ صدر بنے ہیں۔ جماعت اسلامی کے نائب امیر ہیں، معروف شخصیت ہیں اتحاد و وحدت کے حوالے سے، جناب لیاقت بلوچ صاحب، وہ سیکرٹری جنرل بنے ہیں۔ تو اس کاروان کو ہم لے کے چل رہے ہیں، اور ہم جو جد و جہد کر رہے ہیں، خدا شاہد ہے، مولا کے ساتھ بھی عہد کر رہے ہیں کہ ہم عبادت سمجھ کے یہ جد و جہد کر رہے ہیں۔ یہ ہماری عبادت ہے کہ امت کو اکٹھا کریں، اور جس دن ہم امت کو اکٹھا کرنے میں پوری دنیا میں کامیاب ہوئے، اس دن یہ اسلام کے لیے ایک جشن کا دن ہوگا، اور انشاءاللہ اس دن اسلام کا پرچم لہرائے گا دنیا پوری میں۔ قبلہ، فضائے مجازی سوشل میڈیا کا دور ہے، یہاں پہ جتنی جلدی سے کسی نیکی کو پھیلایا جا سکتا ہے، اتنی ہی جلدی سے فرقہ واریت کی آگ کو لگایا بھی جا سکتا ہے، کیونکہ سوشل میڈیا ایک اوپن پلیٹ فارم ہے، کوئی بھی آ کے کسی کے بارے میں بھی کوئی برائی کر دے، کچھ بول دے، ایک آگ لگ جاتی ہے معاشرے میں۔ نوجوان نسل کے لیے آپ کا کوئی پیغام اس حوالے سے؟ میں ہمیشہ یہ پیغام ہم دیتے ہیں کہ یہ فضائے مجازی سوشل میڈیا واقعاً ایک مفید چیز ہے، اس کو نیگیٹو ذہن کے ساتھ نہ دیکھو، لیکن اس سے یعنی میں عرض کروں کہ اسلام کا پیغام بڑے اچھے انداز میں پھیل سکتا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و کردار، اہل بیت اطہار کی سیرت و کردار، محبت کا پیغام، اتحاد کا پیغام پھیل سکتا ہے، امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کا پیغام بڑی اچھے انداز میں حق یہ ہے کہ ہمارے جوان جو اس سوشل میڈیا میں مہارت رکھتے ہیں، ایکسپرٹ ہیں، اب وہ پازیٹیو ذہن کے ساتھ یہ کام کریں اور نفرتیں نہ پھیلائیں۔ سب سے بڑی چیز ہے قدورتیں، نفرتیں، کینہ، دشمنیاں آپ پھیلانا۔ یہ اس طرح نہیں ہے کہ آپ سوشل میڈیا بیٹھ کے ایک کاپی پیسٹ کر کے کوئی چیز کسی خلاف وہ پھیلائیں گے تو وہ غیبت کے زمرے میں آتا ہے۔ غیبت کا کتنا بڑا گناہ ہے یا تہمت کا کتنا بڑا گناہ ہے وہ اس میں آتا ہے۔ اگر اس کو سوچیں سمجھیں کہ آپ کا ایک عمل ایک کلک پہ آپ اس کو بھیجیں گے اور دنیا میں کتنے لوگ آزردہ خاطر ہوں گے۔
تو ہمارا یہ پیغام ہے کہ محبت کا پیغام جو حضور کا پیغام تھا، مدینہ جب آئے تو انصار و مہاجرین کے درمیان محبت و اخوت کسی کے پڑے، کیوں؟ اس لیے کہ دنیا کو پیغام دیں کہ تم اگر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہو تو آپس میں محبت کا پیغام پھیلاؤ، نفرتیں نہ پھیلاؤ۔ ہمارے پروگرام کا چونکہ وقت بہت مختصر رہتا ہے اور پروگرام بہت مفید ہے، انشاءاللہ آپ سے دوبارہ بھی اس وقت اس موضوع پر گفتگو کریں گے کہ ہمارے پروگرام کا جو آخری حصہ ہوتا ہے، سیکشن ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے دعا کا۔ مومنین کی خواہش رہتی ہے کہ حرم میں مطہر امام رضا جو جنت ہے، یہاں سے ان کے لیے دعا کی جائے، جو بے روزگار ہیں، بے اولاد ہیں، مریض ہیں، قید ہیں، کسی بھی پریشانی میں ہیں، جو شہداء جو ابھی سانحہ ہوا ہے پال چنار میں جو بھی ہو رہا ہے شیعوں کے لیے، مومنین کے لیے، میں مولا علی ابن موسیٰ رضا علیہ الصلوۃ والسلام کا واسطہ دے کر اللہ کے حضور دعا گو ہوں، خداوند کریم تمام عاشقان اہل بیت کو جو بھی دنیا میں کہیں بھی ہیں، اللہ ان کی ہر مشکل حل فرمائے، ہم سب کے گناہان صغیرہ و کبیرہ معاف فرمائے، اپنی عبادت میں لذت عطا فرمائے، جو صاحبان حاجت ہیں مولا رضا علیہ السلام کا واسطہ ان کی حاجتیں روا ہوں، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں رفع دفع ہوں، جن کی رزق میں کمی ہے اللہ ان کے رزق میں اضافہ فرمائے، اور جو باقی یہ اتحاد و وحدت کے حوالے سے جہاں بھی کوئی مسائل ہیں، فرقہ وارانہ عناصر پھیلا رہے ہیں نفرتیں، اللہ ان کو ناکام فرمائے، اور جو اتحاد و وحدت کے لیے پیغام دے رہے ہیں اور عملی جدوجہد کر رہے ہیں اللہ ان کو کامیاب فرمائے۔ جنوبی لبنان، غزہ، فلسطین، انصار اللہ ہر جگہ اللہ ان کو کامیاب فرمائے، اور پارچنار کے جو مظلوم شہید ہوئے ہیں اور وہاں جو جنگ کی کیفیت ہے، انشاءاللہ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ اس جنگ کی کیفیت کو ختم کر سکیں اور وہاں بھی محبتیں پھیلا سکیں، شہداء کو اللہ بلند مقام عطا فرمائے، ان کے لواحقین کو صبر عطا فرمائے، مولا امام زمان اجل اللہ فرج و شریف کا جل ظہور فرمائے، بحق الحسین و علی ابن الحسین اولاد الحسین۔ جی تو ناظرین، آپ دیکھ رہے تھے ہمارا پروگرام بزم شمس و شموس، اور بہت ہی اہم مسئلے پر گفتگو، اتحاد و وحدت، امت کے درمیان اتفاق و اتحاد کے بارے میں گفتگو فرما رہے تھے قبلہ۔ انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر ملیں گے نئے پروگرام کے ساتھ، نئے موضوع کے ساتھ، نئے مہمان کے ساتھ۔ تب تک کے لیے ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے، فی امان اللہ۔ اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النبي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرايا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك